अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर दानिश रियल फोकस के साथ हाजिर है। आप मुल्क की हालात तो देख रहे होंगे, सिचुएशन क्या है इस वक्त पाकिस्तान में। मैं बात करता हूँ, लेकिन ये कि इस वक्त वज़ीर आज़म आज के दिन सुना है कि जी वो वापस आ रहे हैं अपनी 3 रोज़ा सरकारी दौरे से, जिनमें एक रियाद में एक अहम कॉन्फ्रेंस थी। MBS ने वो बहुत पहले इसकी इनविटेशन दी हुई थी। दूसरी जो इम्पोर्टेंट थी वो ये था कि जी एक शादी थी, वो तकरीब भी हो गई। तीसरा उम्रा अदा किया। और चौथा जो एक बहुत अहम ज़राए से था कि वहाँ एक अहम मीटिंग थी जिसमें इनकी हुकूमत के हवाले से जो मौजूदा हुकूमत है इसकी जो है वो ज़िंदगी के हवाले से थी कि आया ये हुकूमत मज़ीद कितने दिन चलेगी, उस हवाले से एक हेल्प एक सपोर्ट की थी, जो कि माजी में भी ऐसा होता रहा है। आया इसमें कितनी कामयाबी हुई, कितनी नाकामी हुई, आपको याद होगा मैं बता चुका था कि प्राइम मिनिस्टर ने अपने अमेरिका में चंद बिजनेसमैन और अपने दोस्त, चंद ऐसे लोगों के ज़रिए जो कि जो बाइडेन के बहुत करीब हैं, उनसे मदद तलब की थी और कोई एक मीटिंग तय करने की बात की थी। आपको याद है अभी सऊदी अरब में भी जॉन कैरी से मुलाकात हुई है, लेकिन इससे भी ज़्यादा अहम वहाँ पे थी जब कहा यह जा रहा है कि प्राइम मिनिस्टर ने अमेरिकन सदर से राब्ता करने की कोशिश की, उनके करीबी ज़राए के ज़रिए जो वहाँ के बिजनेसमैन हैं और आपके जो बाइडेन के बहुत करीब है। लेकिन जो जवाब आया था, जो हमारे पास भी आया, हमने आपको दे भी दिया था कि वहाँ से इनकार हो गया था और ये कहा गया था कि जो पाकिस्तान में जो भी इस वक्त हुकूमत चला रहा है उनके साथ हम राब्ते में हैं। तो अब प्राइम मिनिस्टर को रिफ्यूज़ कर देना और ये कह देना कि जो हुकूमत चला रहा है, तो बज़ाहिर समझ आता है कि प्राइम मिनिस्टर हुकूमत नहीं चला रहे हैं अमेरिका की नज़र में भी। अब सऊदी अरब में उनके करीब तरीन जो वज़ीर आज़म के वो जो हैं ज़राए हैं, एक आख उनसे जब बात हुई तो ये तासुर हमें मिला, खुलकर उन्होंने नहीं कहा, लेकिन ये तासुर हमें मिला कि वो यहाँ पे भी उनको कोई ज़्यादा पजीराई नहीं मिली। गोया ये दौरा दिखाया जिस मकसद से गया था और जिस मकसद के लिए किया गया था, दिखाने वाला चीज़ तो सामने आ गई, लेकिन जिस मकसद से किया गया था वो शायद उतनी सूदमंद साबित नहीं हो सकी उन ज़राए के मुताबिक। तो बहरहाल अब एक और बात भी की जा रही है उनके करीब तरीन ज़राए से कि जी पाकिस्तान में वज़ीर आज़म आ रहे हैं और बहुत अहम और बड़े फैसले करने जाएंगे। तो बड़े फैसले वज़ीर आज़म क्या कर सकते हैं? ज़ाहिर उनके इख्तियारात में है, वो मसलन किसी को इधर से उधर ट्रांसफ़र कर दें, किसी को सैक कर दें, आपके किसी को अपॉइंट कर दें, किसी की क्या कहते हैं जो है वो रिज़ाइन कर दें, बड़े फैसले इनमें, असम्बली तोड़ दें, या ठीक है ना, या ये क्या कर सकते हैं? यही कुछ कर सकते हैं। क्या पंजाब के वज़ीर आला को तब्दील कर दें, या किसी अहम इदारे के सरबराह को सैक कर दें, या किसी अहम जो है वो ट्रांसफ़र एंड पोस्टिंग कर दें, तो या फिर असम्बली तोड़ दें, या फिर रिज़ाइन कर दें। यही सब अहम फैसले, देखें इसमें कौन से फैसले वो करते हैं। लेकिन जो भी फैसला वो करेंगे उसकी जस्टिफिकेशन, चंद फैसलों में जस्टिफिकेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसके बगैर शायद इस तरह के कोई भी फैसले लट मारने के मुतरादिफ होंगे। वज़ीर आज़म आ रहे हैं, उनको 2 बड़े बहरान का सामना है। ये बहरानी है, इसको आप आम नहीं ले सकते। TLP तहरीक लब्बैक पाकिस्तान जो इस वक्त भी खड़ी है और इंतज़ार कर रही है वज़ीर आज़म के आने का, क्योंकि जो टीम गई थी उनसे बात करने के लिए वो इतनी अनप्रडिक्टेबल टीम थी। इंतहाई खैर संजीदा लोग गए थे, इंतहाई ऐसे लोग गए थे जिनके ऊपर उनके अपने घर वाले एतबार नहीं करते हैं। वो जाकर TLP से मुज़ाकरात कर रहे थे और ऐसे हालात थे मुल्क में कि जो अगर TLP इस पे आगे बढ़ती और इस्लामाबाद की तरफ चलती तो ये बहुत बड़ा क्लैश होता और वज़ीर आज़म ऐसे मौके पे बाहर थे। बहरहाल दूसरा जो इम्पोर्टेंट एक बहरान है वो ये है कि DGISI को जो कहा यह जा रहा है कि 22 तारीख को उन्हें ज्वाइन करना था, 25 तारीख को पेशावर कोर ने, जनरल फैज ने ज्वाइन करना था, वो एज इट इज पड़ा है। तो अब अगर वाकई जनरल फैज गए हुए थे तो 26 को वो भी आएंगे, आज आएंगे, तो डेफिनेटली आज उनकी ज्वाइनिंग हो सकती है या कल हो जाएगी। रही 22 वाली बात,
تو وہ ابھی تک جو ہے اس کا نوٹیفیکیشن نہیں آیا. کچھ لوگ کہتے ہیں نوٹیفیکیشن کی ضرورت نہیں ہے, کچھ کہتے ہیں نوٹیفیکیشن پریویس پریکٹس کا حصہ رہا ہے. اب یہاں پہ معاملہ پریویس پریکٹس کی وجہ سے پھنسا ہوا ہے, ورنہ پاکستان آرمی میں اس وقت جو آرمی چیف ہے ان کی وہ یہ کمپیٹنٹ اتھارٹی ہے کہ وہ ٹرانسفر پوسٹنگ کر سکتے ہیں, جو کہ ڈی جی آئی کے حوالے سے انہوں نے پشاور کور کا کیا. اسی طرح 5 کور کراچی کو ڈی جی آئی ایس آئی اپوائنٹ کر سکتے ہیں. میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں اس کا کوئی کانسٹیٹیوشنل رول نہیں ہے, کوئی کانسٹیٹیوشنل رائٹ نہیں ہے پرائم منسٹر کو کہ وہ اپنی اتھارٹی یا مجاز اتھارٹی کہے. یہ صرف آ کے بولا جا رہا ہے صرف پریویس پریکٹس کی بنیاد پہ, اور اگر کوئی پوائنٹ لیا بھی جا رہا ہے تو یہ لیا جا رہا ہے کیونکہ ڈی جی آئی رپورٹ کرتے ہیں, تو اس لیے جو ہے وہ وزیر اعظم کمپیٹنٹ اتھارٹی. ایسا نہیں ہوتا ہے. اگر آپ سول سرونٹ میں دیکھ لیں, آپ عام بیوروکریسی میں دیکھ لیں, کسی اور شعبے میں دیکھ لیں کہ اپوائنٹنگ اتھارٹی کوئی اور ہوتا ہے اور رپورٹنگ اتھارٹی کوئی اور ہوتا ہے. بڑا ایگزیکٹو ڈائریکٹر اپوائنٹ کرتا ہے اور سپروائزر کے حوالے کر دیتا ہے کہ یہ آپ آئندہ ان کو رپورٹ کریں گے سپروائزر کو. تو اس کا مطلب یہ نہیں ہو گیا کہ سپروائزر اپوائنٹنگ اتھارٹی. یہ سب باری بات میں کر چکا ہوں, ڈیمانڈ کر چکا ہوں. اب سوال یہ ہے کہ لوگ یہ پوچھ رہے ہیں, خود آرمی کے لوگ پوچھ رہے ہیں, خود عام پاکستانی پوچھ رہے ہیں, سیاستدان پوچھ رہے ہیں, میڈیا پرسن پوچھ رہے ہیں کہ یہ جو ایک بحران عمران خان صاحب نے کھڑا کر دیا ہے جس میں فوج کی ڈے بائی ڈے کریڈیبلٹی کو نقصان. دیکھیں عمران خان صاحب کی کریڈیبلٹی تو ہے ہی نہیں, پوری دنیا ان کو مانتی نہیں ہے, ان کی کسی بات کو ویلیو نہیں دیتی ہے. جو یہاں پہ سفیر ہیں وہ کیا کہتے ہیں سن لیجئے, ان کے اپنے جو لیڈرز ہیں, ان کے اپنے ایمنیز منسٹر ہیں وہ نہیں مانتے ہیں, اپوزیشن نہیں مانتی ہے, بیوروکریسی نہیں مانتی ہے, انتظامیہ نہیں مانتی ہے, کوئی ان کی بات کو اہمیت نہیں دیتا ہے, پاکستان کی عوام نہیں دیتی. ان کو پتا ہے کہ یو ٹرن لیتے ہیں یہ, اور اتنے بڑے یو ٹرن ہیں کہ جی چھوٹے موٹے نہیں لیتے, ان کی بات پہ تو کوئی اعتبار کرتے ہی نہیں ہے. بہرحال وہ پرائم منسٹر ہیں اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ان کے پاس اختیارات ہیں, وہ آگ بھی لگا سکتے ہیں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ لوگ یہ پوچھ رہے ہیں کہ جب ان کی ایک مجاز اتھارٹی نہیں ہے, انہوں نے ضد کا ذریعہ بنایا ہوا ہے, تو فوج مزید ملائن ہونے کے بجائے فوج اپنی اتھارٹی کو جو کہ آئینی, قانونی, اخلاقی آرمی چیف کا اختیار ہے کہ وہ ڈی جی آئی جنرل ندیم صاحب جا کے جوائن کریں اور جنرل فیض صاحب جو ہیں وہ آپ کے پشاور کور جوائن کریں. یہ آئینی, قانونی اور اخلاقی جواز ہے, پرائم منسٹر کا نہیں ہے. اگر ہے تو کوئی رولز پٹ اپ کر دیں, ہم مانگ رہے ہیں. سول سرونٹ رول یا رول آف بزنس میں منسٹری آف ڈیفنس تو ضرور شامل ہوتی ہے, ڈی جی آئی شامل نہیں ہوتا. اب آگے چلتے ہیں کہ جی وزیر اعظم کیا بڑے اعلانات کریں گے, وہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ کیا کر سکتے ہیں. ٹی ایل پی بہت بڑا اس وقت ایشو بنا ہوا ہے, اور سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان کی ڈیمانڈ ہے, بالکل واضح ہے, اور حکومت نہیں ہے ایگریمنٹ کے. تو آج حکومت کہتی ہے کہ جی ہم یہ نہیں کر سکتے. تو جب آپ ریٹرن ایگریمنٹ کر رہے تھے اس وقت تو سوچتے کہ یہ کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے ہیں. اگر نہیں کر سکتے تو پھر آپ کو ریٹرن ایگریمنٹ ہی نہیں کرنا چاہیے تھا. آپ نے ایک دفعہ ان کے ساتھ وعدہ کیا ریٹرن, وہ توڑا, دوسری دفعہ کیا وہ توڑا, تیسری دفعہ کیا وہ توڑا. اب آپ نے شیخ رشید جیسے شخص کو جو غیر سنجیدہ آدمی ہے, جس کو کوئی سیریس نہیں لیتا, ان کے ساتھ میٹنگ کرنے بھیج گئے, اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ 2 دن سے جو ہے وہ شیخ رشید اور جو وزیر آپ کے اوقاف ہیں ان کا ڈیمانڈ ہو رہا ہے کہ ان کو کہیں کہ استعفیٰ دیں. انہوں نے معاملات اور خراب کر دیے ہیں. انہوں نے جو آپ کا جو ٹی ایل پی ہے, تحریک لبیک پاکستان, اس کے اندر مزید غصہ پھیلا دیا ہے ان کی ان حرکتوں کی بنیاد پہ. تو وزیر اعظم آئیں گے تو کیا کریں گے؟ ان کی 2-3 ڈیمانڈ ہے سمپل. وہ یہ کہتے ہیں کہ بھائی جس شخص کو آپ نے پکڑا ہوا ہے, سعد رضوی کو, اس کے اوپر کوئی کیس نہیں ہے, عدالت نے اس کو چھوڑ دیا ہے, تو آپ, اور 1 دفعہ نہیں 2 دفعہ عدالتوں نے ان کو رہائی دی ہے, تو آپ نے ان کو کیوں پکڑا ہوا ہے؟ آپ ان کو چھوڑنا چاہیے. اور اگر آپ کے پاس کوئی جسٹیفیکیشن ہے کہ ان کی وجہ سے کوئی ملک کو خطرات ہو رہے ہیں تو بہت سارے ایسے لوگ جو اس وقت پھر رہے ہیں ملک میں جن کی وجہ سے خطرات ہیں, لیکن وہ تو آزاد پھر رہے ہیں, اور جس کی وجہ سے خطرات نہیں ہے. یہ تحریک لبیک پاکستان ہمیشہ سے محب وطن رہی ہے, فوج کے ساتھ کھڑی رہی ہے. اس سے پاکستان کو کوئی خطرات نہیں ہے. اس کے ایک ایسے سربراہ کو جو بہت ہی معصوم ہے, ابھی ینگ ہے, جس کے کوئی کیسز نہیں ہے, آپ نے اس کو جو ہے دہشت گردی کے کیس میں بند کر دیا تھا. تو بہرحال وہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں انہیں چھوڑا جائے. اور دوسرا فرانس کے سفیر کی واپسی جو آپ نے ایگریمنٹ کیا تھا. آیا اب وزیر اعظم آ کر یہ کرتے ہیں, نہیں کرتے ہیں, تو یہ شاید اس دفعہ بڑا
معاملہ خراب ہو جائے. دوسری طرف میں نے جیسے کہا یہ بحران ہے, تیسری طرف ایک سیاسی بحران آلریڈی ہے, اور وہ یہ ہے کہ جی آپ نے دیکھا ہے کہ اتحادیوں نے, آپ نے دیکھا بلوچستان میں عمران خان صاحب کی حکومت چلی گئی ہے نا, اور عمران خان صاحب سعودی عرب میں بیٹھے ہوئے, ان کو کوئی پرواہ ہی نہیں ہے. بہرحال تو بلوچستان میں حکومت چلی گئی, ابھی ان کا نمائندہ بھی ایک کھڑا ہو گیا ہے پی ٹی آئی کا, عمران خان صاحب کا, کی آشیرواد ہے یا نہیں ہے آپ کے ان کے نمائندے کے لحاظ سے. لیکن جو دوسرے ہیں قدوس بزن, جو ان کی بڑی بھاری اسٹرانگ کینڈیڈیٹ ہیں, وہ تو لگتا یہ ہے کہ جی بلوچستان جہاں اسٹیبلشمنٹ کا بہت اہم رول ہوتا ہے, وہاں پر پی ٹی آئی کو بھاری شکست ہوئی, اور ان کا بندہ جو ہے وہ ووٹ آف نو کانفیڈنس پہ جانے کے بجائے ریزائن کر گیا. یہ عمران خان کے لیے بہت بڑا دھچکا ہے, اور یہی چیز آگے بڑھ رہی ہے. اور پنجاب میں عدم اعتماد بھی تیار ہے, مرکز میں بھی تیار ہے. آپ نے دیکھا کہ ایم کیو ایم نے بھی اور پی ایم ایل کیو نے بھی واضح اشارہ کر دیا ہے. میں جیسے بتا چکا تھا کہ عمران خان اپنی کارکردگی کی بنیاد پر, اپنی حرکتوں کی بنیاد پر, اپنے ہیورسٹک رویے اور سوچ اور عمل کی بنیاد پر ہٹ وکٹ ہو چکے ہیں. اب انتظار ہے کہ امپائر جو ہے, نیوٹرل امپائر, وہ انگلی اٹھائے تو معاملہ ختم ہو جائے. وہ انگلی اٹھاتا ہے تو اتحادی جو ہے وہ اپوزیشن میں بیٹھے ہوئے ہوں گے, اور نئے الیکشن کی تیاری ہوگی. کیا اس موقع پہ عدم اعتماد کو فیس کریں گے, اعتماد کا ووٹ لینے وزیر اعظم جائیں گے, یا اسمبلی توڑ دیں گے؟ جو کل تک نیوز تھی کہ وہ دھمکی دیتے تھے کہ میں اسمبلی توڑ دوں گا, شاید اب اسمبلی توڑنے کے بجائے وہ اعتماد کے ووٹ کے لیے جائیں. لیکن ان کو یہ پتا ہے کہ اب امپائر نیوٹرل ہیں, تو امپائر اگر نیوٹرل ہوں گے تو پھر وہ بیٹل پلیس جہاں پر اسٹیبلشمنٹ کا رول چلتا ہے, وہاں پر وزیر اعظم اتنی بڑی لڑائی جو انہوں نے لڑی ہے ابھی اسٹیبلشمنٹ سے, اور پوری کی پوری فوج کو ملائن کیا ہے, اور اس ادارے کی تضحیک ہو رہی ہے, روز بروز یہ سوالات لوگ اٹھا رہے ہیں. اور اگر آج فوج نے, آرمی نے اپنی جو ان کا اسٹرینتھ ہے, ان کا ایک اسٹیٹس ہے, ان کی ایک کریڈیبلٹی ہے کہ جب وہ ایک فیصلہ کرتے ہیں تو پوری آرمی چیف پلس کور کمانڈر, پوری فوج اس کے پیچھے ہے. اگر وہ ایک ایسے سلیکٹڈ وزیر اعظم سے ہار جاتے ہیں یا ہروا دیے جاتے ہیں, تو پھر یہ کل آنے والا وقت یہ اس اہم ترین ادارے کے لیے بڑا تکلیف دہ ہوگا. کوئی بھی گلی کا بندہ کھڑے ہو کر وہ چیلنج کر سکتا ہے. تو ہمیں اس اہم ترین ادارے کی, ایک شخص کا کوئی مسئلہ نہیں ہے, اہم ترین ادارے کی کریڈیبلٹی کا مسئلہ ہے. جب ہم جیسے لوگ, پاکستان کی عوام, 22 کروڑ عوام اپنی فوج کی کریڈیبلٹی کے ساتھ کھڑی ہے, تو پھر آرمی چیف کو, کور کمانڈر کو, پوری فوج کو اپنی کریڈیبلٹی کا احساس ہونا چاہیے, اور یہ دیکھنا چاہیے کہ آیا ایک جو سلیکٹڈ, جو لائیو آدمی ہے, آج اس کو ایک اختیارات ہے, تو اس اختیارات کا جو کہ اس کے پاس نہیں ہے, اور اس کا ناجائز استعمال کر کے فوج کو جو ہے وہ کریڈیبلٹی پہ سوال اٹھا رہا ہے. یہ بہت بڑا بحران ہے, اسے حل ہونا چاہیے, اور ایز اٹ از اس طرح ہونا چاہیے جیسے کہ ڈی جی آئی ایس پی آر نے اناؤنس کیا. اس کے علاوہ میرا خیال ہے کوئی بھی چیز ہوتی ہے وہ فوج کی کریڈیبلٹی کے اوپر سوال اٹھا دے گی. ایک طرف یہ ہے, اور دوسری طرف میاں نواز شریف صاحب نے, جیسے میں نے کہا عدم اعتماد بھی تیار ہے, میاں نواز شریف صاحب نے جو ہے وہ ڈیمانڈ کر دیا یا کہ جی مارچ میں آپ جنرل الیکشنز کرائیں, مارچ میں جنرل الیکشنز کرائیں, اور جو بھی عوام جیتتی ہے اس کو اقتدار, عوام نے جن کو ووٹ دیا ان کو دے, تاکہ پاکستان جو ہے وہ عوامی نمائندوں کی بنیاد پر ان کرائسس سے نکلے. اور اس وقت جو ایک بحران در بحران ہر جگہ چلا ہوا, آپ دیکھ لیجئے کہ بلند ترین مہنگائی ہے, بلند ترین آپ کے ڈالر ہے, بلند ترین آپ کے قرضے ہیں, بلند ترین آپ کے گیس, ایل این جی, پیٹرول کی وہ ہے, بلند ترین بے روزگاری ہے. ہر چیز 70 سال کی جو آپ کے دور ہے اس کا ریکارڈ توڑ دیا گیا ہے. اتنی نااہل ناکام حکومت چل رہی ہے. مزید اس حکومت کو موقع ملا تو ملک کی تباہی لکھی ہے. تو اس تباہی سے بچانے کے لیے عوام کے پاس جانا چاہیے, اور عوام کو اگر عوام سمجھتے ہیں کہ ان کی 3 سال کی کارکردگی
بہت اچھی ہے، ان کو ووٹ دیتے ہیں تو ان کو دوبارہ دے دیجئے حکومت. لیکن اگر عوام بہت بھاری طریقے سے ان کو شکست دیتے ہیں اور کسی اور کو دیتے ہیں، چاہے کوئی بھی ہو، وہ اس کو پھر اختیار دیجئے کہ وہ ان کرائسس کو چلے. ان کو 5 سال ان کو بھی مت دیجئے، لیکن کم از کم ان کو 2 سال تو دیجئے جو عوامی نمائندوں، حقیقی نمائندوں، آئین کی عملداری، حلف کی پاسداری اور ووٹ کا تقدس، اس کی بنیاد پر پاکستان کو لے کے چلیے. امید ہے کہ جو بھی آئے گا، جس کو بھی پاکستان کی عوام لائیں گے، پاکستان کی عوام مالک ہے اس کی، ان کا اختیار ہے. اگر وہ جن کو لے کے آتے ہیں تو پھر ان کو موقع دیجئے، اور اگر 2 سال میں وہ بھی یہی حل نہیں کر سکے تو ان کو بھی بھیج دیجئے. لیکن خدارہ عوامی نمائندوں کو لائیے، سلیکٹڈ لوگوں کو نہیں. تجربات کا اب وقت نہیں ہے. اور 3 مارچ میں ملک کی سب سے بڑی سیاسی جماعت نواز شریف نے جنرل الیکشنز کی ڈیمانڈ کی ہے. دیکھتے ہیں کہ یہ 2 3 4 دن کے اندر اس کی بھی کچھ رائے سامنے آ جائے گی. کیا آتی ہے ہم اس کو بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں. ڈاکٹر دانش کو یاد دیجیے. اللہ حافظ.